अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अयाम फ़ातिमिया और एक रिवायत के मुताबिक जो कि 40 और 45 दिन की रिवायत है, उसके मुताबिक ये अयाम फ़ातिमिया महसूब है। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी है कि मुसीबत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लोगों के सामने बाज़गू करे और बार बार बाज़गू करे। इसका फ़ायदा भी दक़ीक़न वही फ़ायदा है कि जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए वारिद हुआ, असर्रा क़ल्ब रसूलुल्लाह व अबग़ज़ा अदुव्व अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। ये रसूलुल्लाह के क़ल्ब नाज़नीन को सरूर देता है, खुश कर देता है और दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को ग़ज़ब और गैज़ में डाल देता है। यानी ज़रूरी है तमाम उमूर दीनिया जो आप करते हैं, आज भी आप कोई भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से कोई वीडियो शेयर कर ले, दुश्मन अहले बैत देखेगा तो उसको तकलीफ़ होगी। हालांकि हर शख्स का अपना दीन है, लेकिन उसको तकलीफ़ होती है। ये जो तकलीफ़ है ये इसी अबग़ज़ अदुव्वना, अहले बैत के दुश्मनों को ग़ज़ब और गैज़ में डाल देना, मुफ्त में रहेगा। ये दुश्मनान अहले बैत को जो तकलीफ़ होती है अहले बैत से, जो हर चीज़ का नाम शिरक रखते हैं, ये गैज़ और ग़ज़ब में आते हैं इन चीज़ों से। तो लिहाजा सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो कि बहुत ही मुहिम है, बहुत ही मुहिम है, और यही वजह है कि मोमिनीन चाहे 40 दिन की रिवायत हो, 45 हो, 75 हो, 95 दिन की रिवायत है, सबको बरगुज़ार करते हैं, मनाते हैं। और मुसीबत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जो उस दौर में कुछ ज़ालिमीन ने जुल्म करके सैयदा को शहीद कर दिया था, और हम छोड़ेंगे नहीं। इसका तज़क्कुर हम देते रहेंगे ता ज़हूर हज़रत इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। जब हज़रत तशरीफ़ लाए तो तब भी हमारे पास रिवायत है कि उन 2 ज़ालिमीन को, गासिबान फ़दक, कातिलीन ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कातिलीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही, और मैं ये कहूँ कि सब के कातिलीन है, सैयद शुहदा ने जो रोज़े आशूर कह दिया कि वल्लाही खुदा की कसम मुझे फ़लान और फ़लान ने कत्ल कर दिया। ये वही 2 कायनात के बदतरीन अशख़ास है जिनका ठिकाना जो कि असहाब ताबूत में से है। तो लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस गम को ताज़ा रखें। आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद वज़ीर हैदर अस्करी आबदी साहब क़िबला नौगावा सादात से, और खुशबख्ताना हमारा राब्ता भी क़िबला के साथ कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? अल्लाह का शुक्र है, अल्ताफ़ व इनायत इलाही है। आप कैसे हैं? माशाअल्लाह आप बखैर आफियत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला आपकी दुआएं हैं, खैर से हैं, खैर आफ़ियत से हैं। क़िबला सबसे पहले तो नहायत आपके शुक्रगुज़ार है कि इस मुहिम मौका पर आपने हमें वक्त दिया और इस मुहिम मौजू पर आप तैयार हुए गुफ्तगू के लिए। और
ان ایام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت بھی پیش کریں گے۔ شکریہ قبلہ۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں پہلا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایام فاطمیہ ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ پر ایک روشنی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی سیدہ دو عالم سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ پہ جو روشنی ڈالی جا سکتی ہے جی، وہ خود ائمہ معصومین ہی کی زبان میں روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ باقی ہم جیسے کم علم اور ہم انسانوں، یعنی جسے کہنا چاہیے ہم لوگوں کے اختیار میں اتنا نہیں ہے کہ ہم ان کی حیات طیبہ پہ روشنی ڈال سکیں۔ مولا سلامت ہے۔ تو میں یہ کہوں کہ آپ کی حیات طیبہ پہ روشنی اس طرح سے میں ڈال سکتا ہوں کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا رب من تحت الکساء، اللہ اللہ اکبر۔ اب وہ جو روشنی وہاں جو ڈالی گئی ہے تو اس سے زیادہ اور مختصر لفظوں میں اور جسے کہا جائے فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور تمام اپنے علوم کے سمندر کو سمیٹتے ہوئے، واہ، علوم حفظ کو سمیٹتے ہوئے جو وہاں تعارف کرایا گیا ہے، اس طرح کہیں ملے گا نہیں کہ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و واہ، بنوہا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، واہ۔ تو میں ایک بات تھوڑا سا جوڑ کے آگے کہوں بسم اللہ۔ کہ بسم جو اللہ۔ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا جو یہ جو جملہ ہے، جی جی اسی جملے کو جسے کہنا چاہیے کہ مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے جو نظم کہی ہے جی شاعر نے جی، شہزادی سے کے حوالے سے، صحیح، اس کو بھی پڑھیں تو آپ کو شروع میں جو انہوں نے اشعار نقل کیے ہیں جی، تو ایسا لگتا ہے جیسے حدیث قصہ ہی کی انہوں نے نقل کی ہے۔ واہ، بے شک، بالکل۔ کہ بسم آپ اللہ۔ دیکھیں پہلے شہزادی سید دو عالم کا تعارف، جی پھر سارے دو عالم کا تعارف ہے، پھر مولا متقیان کا تعارف ہے، پھر سرکار امام حسن علیہ السلام ہے، پھر امام حسین علیہ السلام ہے، ان واہ سب کا تعارف بالکل اسی طرح سے کہ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ واہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کی سیرت مبارکہ کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں جی کہ بزرگ علماء اکرام سے سنتا چلا آیا ہوں جی، کہ آپ پہ ولایت، بے شک بے شک، آپ مدافع نبوت و امامت ہیں۔ بے شک۔ اللہ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کے اس مختصر سے پروگرام میں، 15 جی، منٹ کے پروگرام میں، بالکل بالکل، کہ ولایت مدافع نبوت مدافع امامت ہیں آپ۔ بے شک بے شک بے شک۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً مدافع حضرت ولایت اور نبوت کے، میں قبلہ یہاں پر ایک سوال آپ کی اجازت سے یہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اتحاد اور اتفاق برقرار رکھنا چاہیے، اور لہٰذا مصیبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ کیا غاصبان حق زہرا سلام اللہ علیہا، بہت ساری مصیبتیں بی بی کی زندگی میں گزری ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ بی بی کا حق غصب کیا گیا یا ان کو شہید کیا گیا، تو کیا آج کے اس دور میں ان غاصبین اور قاتلین پر رحم ہم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کو بیان نہ کریں؟ اس کے بارے میں قبلہ آپ کیا نظریہ فرماتے ہیں؟ صاحب اس میں نظریے کی کیا بات ہے؟ یہ جی تو آپ نے پڑھا ہے، علم جی کلام میں آپ پڑھتے ہیں
کہ چیز جو ہوتی ہے ایک تو حسن قوب عقلی ہوتی ہے، ایک حسن قوب شرعی ہوتی ہے. جی جی تو حسن قوب شرعی کی بات نہیں، بلکہ یہ تو کسی پر ظلم ہو اور اس ظلم کو بیان کرنا، یہ تو حسن قوب عقلی کے بحث میں سے آئے گا، کہ جس کو تمام عقلا قبول کرتے ہیں کہ صاحب برے کو برا اور اچھے کو اچھا کہا جانا چاہیے. جی بے شک. رحم شہزادی کے غاصبین کو برا نہیں کہنا چاہیے. جی تو میں ان کو وقت مانوں گا کہ جی اگر ان کے ساتھ ان کا حق کسی نے غصب کیا ہو جی تو وہ اپنے غاصب کو برا نہ کہیں. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بے شک بے شک. اپنے حق کے غاصبوں کو برا نہ کہیں، جی ہے نا. بالکل. ہاں بھائی، اگر کسی نے ان کا حق چھین لیا ہے تو جی ان حق چھیننے والے کے ساتھ اظہار ہمدردی کر کے دکھائیں، اور ان سے یہ کہہ کے دکھائیں کہ صاحب لیجیے، آپ نے ہمارا حق چھین لیا تھا، جی لہٰذا آپ سے جو ہے تو ہم میل محبت، اتحاد اور بھائی چارگی کی خاطر اپنا حق کا مطالبہ کریں گے، جی لیجیے ہم آپ سے بالکل چھوڑ ایسا کر بالکل. سکتے ہیں وہ. نہیں چھوڑ سکتا یقیناً. بالکل بجا فرما رہے ہیں. یہ سمجھ لیجیے خادم بھائی، میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. بسم اللہ. اگر فرض میں آپ سے آپ کا کچھ غصب کر لوں، چھین لوں، تب میں آپ سے کہوں کہ خادم بھائی اب آپ مجھے برا نہ کہیے گا، دیکھیے آپ. جی جی صحیح فرما رہے ہیں. بالکل بالکل عقل کے خلاف ہے. بالکل. ہے نا. جی تو یہ کہ اب یہاں پہ میں دوسری بات یہ عرض کروں گا جی کہ میں نے پہلے بھی آپ کے اس پروگرام میں عرض کی تھی بات، جی اب میں پھر وہی بات کر رہا ہوں. بسم اللہ. دیکھیے یہ جو مدعا ہے نا، جی یہ تنہا یہ فدق کا مدعا ایسا نہیں کہ یہ صرف شہزادی فاطمہ زہرا سے تعلق رکھتا ہے، نہیں، صحیح. بلکہ شہزادی زہرا سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام انبیاء کی محنتوں سے تعلق رکھتا ہے، بے شک. تمام اسلام کی خوبصورتی اور اس کے خالص اسلام ہونے سے تعلق رکھتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ جو بن مانگے دے دیا کرتے ہوں لوگ، واہ. اور قطار نواز دیا کرتے ہوں لوگ، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیا کرتے واہ ہوں، سبحان اور اللہ. یا یوں کہوں کہ سخاوت کرنا جن کی سیرت رہی ہو. جی بے شک. ہاں اچھا، مثلا مثال کے طور پہ جب ابو سفیان نے جب پیغمبر اسلام کا گھر قبضایا اور آپ نے مکہ فتح مکہ کے بعد، جی تو اس سے وہ گھر نہیں صحیح. لیا، اس سے واپس ٹھیک ہے، میرا گھر لا واپس، جی لیکن اسے گھر نے واپس نہیں لیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو ہتھیا لیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے، جی اس کا مطالبہ ہے. لیکن شہزادی نے یا فدق کا جو مطالبہ کیا ہے، جی وہ فدق کا مطالبہ نہیں ہے، جی بلکہ وہ ولایت علی بن ابی طالب کا مطالبہ ہے. واہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. وہ جسے کہنا چاہیے مظلومیت کا مطالبہ ہے، یعنی ایک ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ایک سیرت ہے شہزادی سید دو عالم کی، بے اور شک. جو ہمارے پیش کی ہے. اور وہ فدق جو مطالبہ ہے، جی وہ یا یوں کہوں، میں لفظوں کو بدل کے شاید میں اپنی بات نہیں کہہ پاؤں گا لفظوں میں، معافی چاہتا ہوں. دیکھیں، بسم اللہ. یہ فدق کا مطالبہ واحد وہ مدعا ہے سر جی کے ذریعے صحیح. یہ بات کسی صاحب دل کے کانوں تک پہنچتی ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی نے مانگا جی اور امتیوں نے نہیں دیا. اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اسلام کی عظمت کا قائل ہوتا ہے، جو رسول اسلام کی ولایت کا قائل ہوتا ہے، جو سرکار صلاۃ مآب کی رسالت کا قائل ہوتا ہے، یعنی وہ مانتا ہے کہ ان کا احسان ہے ہم پر کہ بے انہوں شک. نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی، انہوں نے ہمیں ظلمات سے نور کی طرف لائے، اور ہمیں انہوں نے راہ ہدایت دکھائی، نور دکھایا ہدایت کا. جو یہ مانتا ہے، جو احسان کو مانتا ہے، جب اس کے کانوں میں آواز جاتی ہے نا کہ جی ان کی بیٹی نے مانگا جی اور امتی نے نہیں کیا، تو جب وہ اس بات کو سنتا ہے اور اپنے علماء سے اس بات کو پوچھتا ہے، جی جب وہ علماء کہتے ہیں کہ ہاں صاحب مانگا تو تھا، جی تو
تو پھر دیا کیوں نہیں؟ جی تو جب یہاں سے ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے نا جی تو پھر وہ آدمی بننے لگتا ہے۔ بالکل تو اب جب وہ اس مدعے کو سنتا ہے کہ ارے رسول اسلام کی بیٹی مانگے اور امت نہ دے، اور جو تمام کے تمام مظالم وہ سنتا ہے پڑھتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے لیے ہمدردی، جی اس کے لیے الفت، محبت اہل بیت کے لیے خود بخود اجاگر ہو جاتی ہے۔ یہ شہزادی فاطمہ زہرا کا اس وقت کا یہ ایسا وہ جسے کہنا چاہیے پلان، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، وہ حکمت عملی ہے جی کہ شہزادی فاطمہ صبح قیامت تک حر بننے والوں کے لیے ایک مشعل راہ بنا کے واہ اس سبحان اللہ، لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ جو اس یعنی یوں واہ سمجھیے کہ سبحان مقدمہ اللہ، نہیں ہے، جی یہ قندیل ہدایت ہے۔ بے شک بے شک بے شک، واہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت جملہ۔ قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ آخر میں 2 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے، تو اس میں آپ جو ایام فاطمیہ متعدد روایات ہے، جیسے قبلہ آپ بہتر جانتے ہیں، 45 دن کی روایت ہے، 75 دن کی روایت ہے، یا 95 دن کی روایت ہے، تو خود شہزادی کی اس مظلومیت کے حوالے سے مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر بھی قبلہ اگر 2 منٹ میں ایک وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، میں پھر وہی بات کہوں گا کہ شہزادی سیدہ دو عالم جی سلام اللہ علیہ کی معرفت جی بندے میں اگر نہیں ہوگی تو میں اس کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں، میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں مولا کہ سلامت جس رکھے۔ شہزادی فاطمہ زہرا کے حوالے سے ذرہ برابر بھی جی ہمدردی ہے جی تو وہ قابل ہدایت ہے۔ بے شک بے شک بے شک، دل میں شہزادی کے لیے کوئی الفت ہمدردی کی جگہ ہی نہیں ہے جی تو سرکار کرم اللہ والا قلوب ہی میں وہ، جی بے شک بے شک، ہاں، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے صحیح، صدقہ ہے، آج شیعہ سماج جی زندہ ہے اور بلند ہے، وہ جی دعا فاطمہ اس شہزادی کی دعا ہے۔ بے شک اور بے دیکھو شک، اس کے پاس خادم بھائی جی دعا کے سوا کوئی سرمایہ ہم لوگ کے پاس نہیں ہے، بے شک، ہم خالی ہیں، تہی دست ہیں، بالکل بالکل ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر ہے تو بس وہ یہی ہے کہ شہزادی کی دعا ہے، اور میری بھی دعا یہ رہے گی ہمیشہ کہ خادم بھائی آپ کو بھی شہزادی سید دو عالم اجر عظیم عطا کریں، الہی اور آمین، وہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی علماء کرام آپ کے یہاں یہ شرکت کرتے ہیں ان پروگرام میں، یہاں جی پہ قبلہ، آتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، جی یقیناً وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی دعاؤں کے حصار میں۔ بے شک قبلہ، بے شک ایسی ہے، یقیناً یقیناً۔ قبلہ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز مومنین کے لیے پھر بھی میں کوشش کرتا رہوں گا، آپ کے مصروفیات ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ سے پھر بھی وقت لینے میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکوں، اور اس فیض عظیم سے اسی طرح فیض یاب ہوتے رہے۔ آپ سے کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی قبلہ امام حسین علیہ السلام ٹیم کے تمام اراکین کے لیے التماس دعا کرتے ہیں۔ شکر گزار ہے قبلہ آپ کے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید وزیر حیدر عسکری عابدی صاحب قبلہ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی۔ یقیناً ایک جملہ جو مجھے بڑا پسند آیا، اس میں سے یہ جملہ جو انہوں نے فرمایا کہ یہ گویا یہ ہے کہ اس قدر یہ مسئلہ واضح ہے، غصب فدق یا قتل زہرا سلام اللہ علیہا اس قدر واضح اور آشکار ہے کہ ایک رستہ ہے، یہ ایک رستہ ہدایت ہے، یعنی اس رستے سے اگر تھوڑا سا بھی کوئی ہدایت کا طالب ہے
تو اس راستے سے وہ جا کے ہدایت پالے گا۔ کوئی چانس ہی نہیں کہ وہ ہدایت یافتہ نہ ہو جائے۔ اگر کوئی شخص، ایک تو دیکھیں، میں یہ بعرض معذرت یہ جملہ کہنا چاہوں گا، ایک تو یہ ہے کہ خون کی خرابی ہے، بس میں اس کو مختصراً یہ عرض کروں، ایک ہے خون کی خرابی ہوتی ہے، اور خون کی خرابی میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت کوئی جو ہے وہ خون کی خرابی کوئی ایک طرح کی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان نے اتنا حرام کھایا ہو کہ اس کا پیٹ جو ہے، اس کا خون اور گوشت اور پوست جو ہے وہ حرام کا ہو گیا ہو۔ ایک تو حرام خواری ہے کہ ایک شخص نے حرام کھایا ہوا ہے، اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک جو ہے وہ والد الحرام ہے، ولد الحرام ہے، یہ شخص اس کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بڑی عجیب مخلوق ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کسی اور طریقے سے اگر کوئی مشکل ہو تو وہ ہو سکتی ہے، وگرنہ اگر کوئی شخص تھوڑا سا بھی عاقل ہو اور کچھ نہ کچھ ہدایت جو ہے وہ ہدایت کا طالب ہو، اس کے سامنے یہی کہہ دے کہ رسول اللہ کی بیٹی دربار میں گئی تھی، جو شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اس نے منع کر دیا کہ آپ کا حق نہیں ہے، اور جو حدیث انہوں نے پیش کی، کہا کہ انبیاء کے کوئی وارث نہیں ہوتے، اس قسم کی انہوں نے بات کی، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ شخص جو ہے ظالم ہے اور یا ظالم نہیں ہے؟ بس اس پر جا کے انسان جو ہے وہ کوشش کرے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے ہمارے پاک و ہند میں جو مولا نے ان کی قبولیت لگائی تھی، اسی مسئلے پر وہ جا کے مذہب شیعہ میں داخل ہوئے ہیں۔ ابھی اسی وقت جو ہے میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے شخصیات، آپ کو میں 10 ایسے لوگوں کے نام بتا دوں جو کہ مخالف دین کے علماء تھے، انہوں نے مذہب کو چھوڑ کے شیعہ ہو گئے اسی مسئلے پر۔ چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، جیسے قبلہ نے ابھی فرمایا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، گویا کہ ایک ہدایت کا ایک مشعل راہ ہمارے لیے بی بی چھوڑ کے گئی ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں پر ہے اس راستے سے داخل ہو جائے۔ اس قدر یہ واضح اور اشکار مسئلہ ہے۔ بی بی سیدہ کی توہین کرنے والوں پہ لعنت، بی بی کو جھٹلانے والوں پہ لعنت۔ جو آج کے دور کا منافق ہے اس کے اوپر بھی لعنت، اور اس کے والدین کے اوپر بھی لعنت۔ جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا گستاخ ہے، ان کے والدین کے اوپر بھی لعنت۔ حتماً یہ شخص جو ہے وہ کسی غلط رستے سے آیا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ نے جو فرمایا یہ تو سب کتابوں میں ہے، الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو حدیث کو بھول گیا، تو رسول اللہ کو جھٹلا رہا ہے۔ ایک شخص کو بچانے کے لیے تو رسول اللہ کو جھٹلا رہا ہے، تیرے والدین کے اوپر بھی لعنت ہو، اور اس شخص کے اوپر بھی لعنت ہو جو اس مسئلے میں اس شخص کو تو صدیق کہتا ہے لیکن رسول کی بیٹی کو جھٹلاتا ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی بین الحرمین یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔